बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ में इफ्तिखार का आदमी। और नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ की एंट्री के बाद सियासी हलचल बढ़ गई है और पीडीएम की तमाम क़यादत ने अब बैक ज़ुबान होकर ये कहना शुरू कर दिया है कि इमरान खान को फेस सेविंग नहीं दी जाएगी। तो क्या इसका मतलब ये समझा जाए कि हुकूमत को कहीं ना कहीं इस बात का खदशा है कि इमरान खान साहब को फेस सेविंग देने की तैयारियां की जा रही हैं? और इसी खदशे के पेश नज़र अब पहले नवाज शरीफ, उसके बाद मरीम नवाज़ और मौलाना फजलुर रहमान, ये सारे ही एक ज़ुबान होकर ये बात कर रहे हैं कि इमरान खान साहब को फेस सेविंग नहीं दी जाएगी। क्या इमरान खान साहब फेस सेविंग ढूंढ रहे हैं? और फेस सेविंग से एक मुराद क्या है? क्या इमरान खान इस्लामाबाद तक नहीं जाना चाहते, इस्लामाबाद से पहले अपना लॉन्ग मार्च ख़त्म करना चाहते हैं, इसलिए फेस सेविंग ढूंढ रहे हैं? या फिर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात की कोई राह हमवार की जा रही है, कोई दरमियानी रास्ता निकाला जा रहा है? इस पर बात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पहली मरतबा चीन के दौरे पर गए हैं प्राइम मिनिस्टर मुंतखब होने के बाद। जब से वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुए हैं, ये उनका पहला दौरा चीन है, जिसमें वो चीन के साथ बहुत ही अहम मामलात को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें चीन के साथ पाकिस्तान की कर्ज के मामलात और इसके अलावा जो सी पैक है उसके ऊपर चीन के साथ नए सिरे से मामलात को तय करना है, क्योंकि पिछले दौरे हुकूमत में सी पैक के ऊपर बहुत से मामलात के ऊपर चीन ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात के इजहार कर रखे हैं। और शहबाज शरीफ कोशिश कर रहे हैं कि इस मामले को यानी चीन को कॉन्फिडेंस में लेकर ये सी पैक वाला मामला जो है वो इसको स्पीड अप किया जाए। और एक और बड़ी अहम खबर आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से है। तो कल जनरल आसिम मुनीर के हवाले से खबरें देर गर्दिश थी कि उनका नाम अब उस फहरिस्त में शामिल नहीं किया जा रहा है जिसमें वो सीनियर तरीन जनरल्स हैं जो कि आर्मी चीफ की दौड़ में उम्मीदवार हो सकते हैं। लेकिन ज़रा ये कहते हैं कि ये खबर दुरुस्त नहीं है। अभी तक आर्मी चीफ की तरफ से वज़ीर-ए-आज़म को समरी भेजी ही नहीं गई। जब भी समरी भेजी जाएगी उसमें मुमकिन तौर पर 6 सीनियर जनरल्स के नाम हो सकते हैं। बाज़ ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि उनमें से 2 जर्नैल के नाम निकाल दिए गए, जिनमें एक आसिम मुनीर साहब का नाम है और दूसरे जनरल फैज़ हमीद का नाम शामिल है। तो 4 जर्नैलों को या 3 जर्नैलों के नाम भेजे जा रहे हैं। लेकिन ये खबर के हवाले से इंसार बासी साहब का मौक़िफ़ ये है कि अभी तक ये समरी भेजी नहीं गई और हुकूमत को आर्मी चीफ लगाने की कोई जल्दी नहीं है। हुकूमत ये कहती है मामला, ये जो फैसला है आर्मी चीफ का, ये मुनासिब वक्त पर किया जाएगा और इस बात का भी फैसला नहीं होगा कि कौन आर्मी चीफ बनेगा। ये वैसे उनकी अपनी खबर है इंसारबाजी साहब की, लेकिन जो हमारे ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि आर्मी चीफ का नाम तो फाइनल हो चुका है। इसमें एक आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट होनी है, एक जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन की अपॉइंटमेंट होनी है। तो जो 3 नाम हैं प्रॉबली या मोस्ट प्रॉबली उनमें से जनरल साहिर शमशाद, जनरल अजहर अब्बास और जनरल नुमान, ये 3 लोग हैं जिनके बारे में ये प्रेडिक्शन की जा रही है कि इनमें से कोई आर्मी चीफ भी होगा, इनमें कोई जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी होगा। लेकिन जो बहुत ही जो पीटीआई के ज़राए हैं वो कहते हैं जी जनरल आसिम मुनीर को ये बनाना चाहते हैं, जिसको इमरान खान साहब नहीं बनाना चाहते। तो आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से अभी दफाई काम ने भी कोई समरी अभी अरसाल नहीं की है, जिसमें सीनियर तरीन ओहदों पर तकर्री के लिए 3 स्टार जनरलों के नाम लिखे हो। आर्मी चीफ और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन के ओहदे के लिए जो इस्तेहकाक है वो प्राइम मिनिस्टर का होता है। प्राइम मिनिस्टर किसी से भी मशवरे के पाबंद नहीं है, अगर वो मशवरा लेना चाहे तो वो ले सकते हैं। तो ये खालिस्तान जो है प्राइम मिनिस्टर की जो पावर है उसको शो करता है कि प्राइम मिनिस्टर के पास क्या क्या पावर्स होती है। यूजुअली ये होता है कि जब आर्मी चीफ की रिटायरमेंट का वक्त आता है तो उससे कोई 10-15 दिन पहले, महीना पहले इस तरह की एक्टिविटी शुरू हो जाती है। अब ज़रा ये कहते हैं कि नवंबर के मिड नवंबर यानी नवंबर के वस्त में जो है ये मामला शुरू होगा और समरी भेजी जाएगी। इससे पहले सोर्सेज ये क्लेम कर रहे थे कि नवंबर के अवाइल में ही ये मामला जो है वो उसको यानी इख्तिताम तक पहुँचा दिया जाएगा। लेकिन मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए शायद इसमें थोड़ा सा इंतज़ार करने का फ़ैसला किया गया है। उसकी वजह कि खास साहब एक लॉन्ग मार्च लेकर निकले हुए हैं, जिन्हें कोई लॉन्ग मार्च कहता है, कोई शॉर्ट मार्च कहता है, कोई उसे फरलॉन्ग मार्च कहता है, कोई कुछ कहता है। तो खास साहब के लॉन्ग मार्च या जो मुल्क में सियासी सूरत हाल है और उनके इस्लामाबाद तक पहुँचने के मामलात, ये पाकिस्तान के सियासी मामलात इस कदर पेचीदा है कि अभी आर्मी चीफ की तकर्री के मामले को नहीं छेड़ा जा रहा। तो एक सीनियर सहाफ़ी ने कल ट्वीट किया था कि चूँकि जनरल आसिम मुनीर की रिटायरमेंट 29 नवंबर से वो 1-2 रोज़ पहले है और जनरल बाजवा को 29 नवंबर को रिटायर होना है, तो इसलिए उनका नाम शायद उस लिस्ट में शामिल नहीं है, जो कि सीनियर तरीन जर्नैल जो कि आर्मी चीफ बनने के
کیپیبل ہوں گے یا ان کے نام ہوں گے تو ان میں سے نام نکال دیا گیا. لیکن اب جو ہے اس کو جو دفاعی سورسز ہیں وہ ڈرائی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جو 6 سینئر جرنیل ہیں ان کے ناموں پر غور کیا جا سکتا ہے. لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر، لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا، لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس، لیفٹیننٹ جنرل نعمان محمود، لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید اور لیفٹیننٹ جنرل محمد عامر شامل ہیں. اور ان میں جو میں نے آپ کو بتائی دیا کہ کون سے موسٹ پروبیبلی 3 نام جو ہیں وہ بہت زیادہ لیے جا رہے ہیں، جنرل ساحر شمشاد مرزا، جنرل اظہر عباس اور لیفٹیننٹ جنرل نعمان محمود. اگر جنرل عاصم منیر کا نام شامل ہوتا ہے اس سمری کے اندر تو پھر ان کی چانسز زیادہ ہے اور انہی کے حوالے سے خاص سب کے بہت زیادہ تحفظات پائے جاتے ہیں. پی ٹی آئی نے بھی کہنا شروع کر دیا شاید جنرل عاصم منیر کا نام شامل نہ ہونے کی وجہ سے، شاید اسی خبر کو بنیاد پر کہ وہ ان کا نام آرمی چیف کے دور میں شامل نہیں ہے، جو کہ ابھی کنفرم نہیں ہے. اسی وجہ سے پی ٹی آئی کے کل پرویز خٹک صاحب نے بھی یہ کہہ دیا کہ جو بھی آرمی چیف آئے گا وہ محب وطن ہوگا اور ہمیں کسی کے نام پر کوئی اعتراض نہیں. اس سے پہلے تحریک انصاف آرمی چیف کے نام کے اوپر اعتراضات کر رہی تھی اور لگتا ہی ہو کہ شاید یہ کہیں نہ کہیں کسی جگہ پر کوئی اس بات کو تسلیم کر لیا گیا ہے یا کوئی اس بات کو سمجھ لیا گیا یا پہلے تو کوئی فیصلہ کر لیا گیا کہ چلے جنرل عاصم منیر صاحب کو لگانے سے معاملہ جو ہے وہ خاصے خراب ہو سکتے ہیں. ان کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہیں کہ انہوں نے وہ جب بطور ڈی جی آئی تھے تو عمران خان کے ساتھ ان کے تعلقات کوئی زیادہ اچھے نہیں تھے کیونکہ انہوں نے کچھ چیزیں حکومت کے بارے میں انہیں بتائی تھی تو عمران خان صاحب ان سے ناراض سے خوش ہو گئے تھے اور اب بھی وہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ آ گئے تو پھر وہ ان کے حق میں زیادہ بہتر نہیں ہوگا. تو اس لیے اب بہت کم نام لے رہے ہیں عمران خان صاحب آرمی چیف کی تقرری کو لے کر، ورنہ سے پہلے وہ شور مچا رہے تھے. اب ان کا جو ٹارگٹ ہے عمران خان صاحب کا وہ آرمی چیف کے نام سے زیادہ اور آرمی چیف کی تقرری سے زیادہ الیکشن پر ان کا فوکس آ گیا ہے اور دوسرا وہ جو تشدد کی باتیں کر رہے ہیں اور جنرل باجوہ کے حوالے سے باتیں کر رہے ہیں. لیکن کل انہوں نے پھر عمران خان صاحب نے کہتے ہیں آپ بیل مجھے مار. ایک طرف تو حکومت جیسے ہی ایکٹیو ہوئی ہے فیس سیونگ کی باتیں شروع ہوئی ہیں اور حکومت کو یہ خدشات شروع ہوئے کہیں نہ کہیں لگتا ہی ہوئے کیونکہ جس طرح مریم نواز کی انٹری ہوئی، جس طرح نواز شریف نے کہا فیس سیونگ دینی، اب مولانا فضل الرحمان بھی کھل کر سامنے آ گیا اور کہتے ہیں جی ہم نے کوئی ان کو فیس سیونگ نہیں دینی، ان کے کوئی مطالبات پورے نہیں کرنے. وزیر اعظم کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے کوئی فیس سیونگ نہیں دینی، کسی قسم کی کوئی مفاہمت نہیں کرنی. پاکستان کی عزت، پاکستان کے ناموس، پاکستان کے احترام، اس پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا اور کوئی اجازت نہیں ہوگی کہ میری حکومت کسی طرح کسی سطح پر ان سے یا مذاکرات کرے یا ان کو کوئی ریلیف دے یا ان کو کوئی فیس سیونگ دے. ان کا جو لانگ مارچ ہے وہ ٹھس ہو چکا ہے. تو یہ سارے سمجھ رہے ہیں کہیں نہ کہیں اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی فیس سیونگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں طاقتور حلقوں کے ساتھ ان کے بیک ڈور یا کسی اور طریقے سے معاملہ طے پا رہے ہیں یا علوی صاحب یہ کام کر رہے ہیں اور یہ ٹارگٹ بھی یہ دیا گیا ہے علوی صاحب کو کہ وہ یہ کام کرے اور وہ شاید اس میں کسی حد تک ان کی لائن سیدھی ہے یا وہ کم از کم کمیونیکیشن میں ہے. اگر مذاکرات نہیں بھی ہو رہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تب بھی عارف علوی صاحب فوجی قیادت سے کمیونیکیشن میں ہے اور اسی کو وہ شاید مذاکرات کا نام دے رہے ہیں اور اسی پر وہ شاید وہ انفارمیشن جو ہے وہ پی ٹی آئی تک بھی پہنچ رہی ہے اور یہ باہر کچھ لوگوں تک جو کہ اس سے ریلیونٹ ہیں ان تک بھی پہنچ رہی ہے اور وہ اسی وجہ سے لگتا ہے کہ یہ بات سامنے آئی ہے کہ جنرل عاصم منیر کا نام اب اس میں نہیں ہے یا پھر اس طرح کی بات کچھ ہوئی ہے جس کی وجہ سے حکومت جو ہے اس کو یہ لگا ہے کہ یہ کہیں ان کو فیس سیونگ دے رہے ہیں. فیس سیونگ سے مراد یہ کہ یا ان کو آپ مذاکرات میں بٹھا دیں گے اور یہ جو آرمی چیف کی تقرری کا والا معاملہ ہے یہ بھی خاص صاحب شاید کہیں کہ جی میری مرضی سے یا میری مشاورت سے یہ اب اناؤنس ہو رہا ہے. تو ابھی انہوں نے اس بات کا باضابطہ اعلان نہیں کیا لیکن ان کے منہ سے کبھی بھی کچھ بھی نکل سکتا ہے. لیکن وہ کہتے ہیں نا آ بیل مجھے مار، کل پھر انہوں نے کلاڑی مار لی. وائس آف امریکہ کے نمائندے کو انہوں نے انٹرویو دیا اور کہا جی کہ سوال پوچھا گیا کہ جنرل باجوہ سے آپ کے بڑے اچھے تعلقات تھے تو اب کیا ہو گیا. تو انہوں نے کہا یہ بات آپ جنرل باجوہ سے پوچھیں، میں کرپشن کے خلاف کارروائی کرنا چاہتا ہوں اور باجوہ صاحب نہیں کرنے دیتے اور باجوہ صاحب اس کو پسند نہیں کرتے یا روکتے ہیں. وزیر اعظم آپ قمر جاوید باجوہ کی بہت تعریف کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ایک پیج پہ کیا وجہ ہوئی کہ ایک پیج پہ آپ پر وہ نہیں رہے؟ یہ تو جنرل باجوہ سے پوچھنا چاہیے. میرے لیے تو صرف ایک ہی چیز
کہ وہ کرپشن کو برا نہیں سمجھتے تھے جیسے میں سمجھتا تھا. وہ احتساب نہیں کرنے کے لیے تیار تھے. میں تو 26 سال سے. تو اس کا مطلب وہ یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ باجوہ صاحب جو ہے وہ کرپشن کے خلاف نہیں ہے اور میں کرپشن کے خلاف ہوں. حالانکہ عمران خان صاحب نے اپنا کہتے ہیں نا ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا. کون سا ایسا مخالف امیدوار ہے یا مخالف ان کا سیاستدان ہے جس کو انہوں نے جیل نہیں بھیجا؟ نواز شریف مریم نواز کو چھوڑے، شہباز شریف، سعد رفیق، خواجہ آصف، شارقہ عباسی، مفتاح اسماعیل، سلمان رفیق، ایک لمبی لسٹ ہے. ابھی بھی خاص ابھی کہتے ہیں جی کہ مجھے کرپشن کے خلاف کام نہیں کرنے دیا. تو آپ کے پاس چونکہ کوئی ایویڈنس نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، تو خاص صاحب نے تو پوری کوشش کر کے دیکھ لی، لیکن انہوں نے پھر جنرل باجوہ پہ الزام لگا دیا کہ وہ کرپشن کے خلاف نہیں ہے. تو وہ کہیں نہ کہیں ایسی باتیں کر جاتے. کل انہوں نے مارشل لا کے حوالے سے کہہ دیا کہ جی مارشل لا لگ جائے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. اس پہ خاصی کریٹیسزم ہو رہی ہے. تو کہنے والے کہتے ہیں کہ ابھی عمران خان صاحب نے وہ کہتے ہیں لاڈ دیکھا ہے لیکن مار نہیں دیکھی. کل کچھ تجزیہ نگاروں کو میں سن رہا تھا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب انہوں نے مارشل لا کا ان کو علم ہی نہیں ہے کہ مارشل لا کیا ہوتا ہے، نہ انہوں نے مارشل لا کا دور دیکھا ہے. اگر مارشل لا ہوتا تو خاص ہم لانگ مارچ نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ کسی جگہ پہ نظر بند ہوتے یا پھر جیل میں ہوتے. ان کو تو چاہیے کہ یہ کہیں جی کہ فوج سیاست سے دور ہے. انہیں پتہ نہیں کہ فوج جب سیاست میں ان ہوتی ہے تو پھر سب کا حقہ پانی بند ہو جاتا ہے. اور اب تک خاص اب جتنی باتیں کر چکے ہیں، جو کچھ بول چکے ہیں، ان کا خفیہ طور پہ ٹرائل بھی ہو چکا ہوتا اور ٹرائل ہونے کے بعد ان کو سزائیں بھی ہو چکی ہوتی. اور صرف عمران خان نہیں، وہ جتنے پی ٹی آئی کے رہنما ہیں جن کی وہ 12 گز کی زبانیں ہیں، وہ سب اندر ہو چکے ہوتے، سب کو سزائیں مل چکی ہوتی ہے. لیکن چونکہ ملک میں اس میں جمہوریت ہے، فوج سیاست سے لا تعلق ہے، تو اس لیے فوج کسی کو بھی ہاتھ نہیں ڈال رہی اور نہ فوج ہاتھ ڈالنے کا ارادہ رکھتی ہے. لیکن جو بھی تحفظات ہیں وہ شو کر دیتی ہے. تو اس میں نقطہ یہ کہ یہ جو پی ڈی ایم کے رہنماؤں کی انٹری ہے نا، وہ یہ بتاتی ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی معاملات طے ہو رہے تھے، اس وجہ سے ان کی انٹری ہوئی ہے. اور یہ گیم اب علوی صاحب ڈال رہے ہیں، کوئی اور ڈال رہے ہیں. لیکن جو عمران خان کی اینڈ سے ہے، عمران خان اس کو پورا جو ہے سپوائل کر رہا ہے، یا اس کو یعنی وہ کہتے ہیں اپنی پاؤں پہ کلاڑی مار رہے ہیں. عمران خان کے اوپر کل ایک اور الزام لگایا مریم نواز نے. وہ کہا جی کہ ان کی اہلیہ کو ہیروں کا ہار ملا تھا اور اس کی مالیت کو 50 کروڑ تھی، یہ انہوں نے 22 کروڑ میں مارکیٹ میں بیچا ہے. تو ایک نیا الزام ہے توشہ خانہ کے حوالے سے، اور یہ الزام مریم نواز نے لگایا. کر مریم نواز کا ایک بڑا زبردست انٹرویو تھا جس میں انہوں نے بیٹھ کے لندن میں بیٹھ کے خاصی باتیں کی اور خاصی عمران خان کے اوپر انہوں نے چڑھائی کی. جو شخص خونی انقلاب کی بات کرتا ہے اس کا جمہوری اصولوں سے تو دور کا بھی واسطہ نہیں. تو ایسے شخص کی بات جو کہ نہ جمہوری ہے نہ سیاسی ہے، اس کی بات کیوں سنیں؟ گنڈوں کی بات آپ سنتے، دہشت گردوں کی بات آپ سنتے؟ یہ سیاسی دہشت گرد ہے، اس کی کوئی بات نہیں سننی چاہیے. یہ جائے اسلام آباد، اس کو پہلے کی طرح 124 دن چھوڑ کے 224 دن بیٹھا رہے، کسی کو اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. یہ اب سٹیک ہولڈر پاکستان کی سیاست میں، اور اس بات یہ بڑا سیدھی سی بات تھی. اور اس وجہ سے کہ عمران خان صاحب نے اب چونکہ چیلنج کر دیا ہے نواز شریف کو آئے میرے حلقے سے الیکشن لڑیں، میرے حلقے سے نہیں، انہوں نے کہا کہ نواز شریف کو ان کے حلقے میں جا کے ہراؤں گا. تو اس پہ مریم نواز نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا کہ نواز شریف کے پاس تو لیونگ پلینگ فیلڈ ہی نہیں ہے. تو مریم نواز کی ایک دم انٹری ہوئی کل، اور میں نے آپ کو اپنے کل کے ویلاگ میں بتایا تھا کہ جو نواز شریف کا ٹویٹ ہے جس میں فیس سیونگ نہ دینے کی بات کی گئی ہے، یہ ٹویٹ در حقیقت جو ہے وہ مریم نواز کی طرف سے مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہوگا. تو کل پریس کانفرنس میں یہ بات کسی حد تک ظاہر ہو گئی کہ ان کے پیچھے انہی کی سوچ ہے، اور وہ سمجھتی یہ ہے کہ عمران خان کا جواب دینا ضروری ہے. کچھ باتیں عمران خان صاحب جلسوں میں کر رہے ہیں، اور وہ جلسوں یا لانگ مارچ میں، کیونکہ خاص صاحب نے کل جو گجرانوالے میں کیا وہ لانگ مارچ نہیں تھا، وہ جلسہ تھا. اور شاید اس لیے کیا کہ وہ جب لاہور سے گجرانوالے تک پہنچے تو ان کے ساتھ زیادہ لوگ نہیں تھے. تو شاید تحریک انصاف نے کل گجرانوالہ میں پورا پاور شو کرنے کا ایک پلان بنایا، پورا دن لگا کے پھر آس پاس کے شہروں سے لوگ بلائے گئے، ڈسکا، سیالکوٹ، گجرانوالہ اور تادلیہ، جو بھی یعنی جیلم سے بھی اور ادھر سے بھی لاہور سے بھی لوگ گئے، اور پھر ایک وہاں پہ ایک پاور شو کرنے کی کوشش کی گئی. لیکن وہ بھی اتنا بڑا پاور شو نہیں ہو سکا، 8-10 ہزار سے زیادہ لوگ پھر بھی جمع نہیں ہو سکے. تو یہ لیکن یہ ان جلسوں سے ان جگہوں سے بہتر ہے جہاں پہ خاص صاحب نے لاہور سے نکلنے کے بعد خطاب کیا. خان صاحب کے لانگ مارچ میں شریک ایک اور کارکن جاں بحق ہو گیا. تو اب تک خان کا لانگ مارچ جو ہے وہ 2 افراد کی جانیں لے چکا ہے، جن میں ایک خاتون رپورٹر صدر نعیم اور اب ایک کارکن
حسن بلوچ یہ 49 سالہ کارکن تھا. یہ حالی روڈ لاہور میں جو تحریک انصاف کا ٹرک تھا اس میں سے چلتے ٹرک میں سے گرا تھا اور زخمی ہو گیا تھا, اور زخمی ہونے کے بعد اس کی جو ہے وہ اب موت واقع ہو گئی. یہ پچھلے جمعے کا واقعہ ہے, کافی دن یہ زخمی رہا تو اب اس کی موت واقع ہوئی حسن بلوچ کی. اس کے علاوہ شامو قریشی پی ٹی اے کے کنٹینر پر سوار تھے تو ان کا سر فلائی اوور سے ٹکرا گیا, وہ بھی زخمی ہو گئے ہیں اور ان کو بھی موقع پر طبی امداد دی گئی ہے. اور سابق فوجی افسر ہیں جنرل امجد شعیب, جو کہ اب تجزیہ نگار بھی ہیں, ویلاگر بھی ہیں, وہ صحافی نہیں ہیں, لیکن انہوں نے کل ایک الزام عائد کیا تھا اور کچھ روز قبل الزام عائد کیا تھا مسلم لیگ نون کے رہنما ناصر بٹ کے اوپر, اور ان کو ارشد شریف کے قتل میں ملوث کرنے کی کوشش کی اور انہوں نے ان پر کچھ سنگین الزامات عائد کیے تھے. تو ناصر بٹ صاحب نے انہیں ہرجانے کا نوٹس بھیجا, 75 کروڑ ہرجانے کا نوٹس جنرل امجد شعیب کو, اور یہ اچھا خاصا نوٹس ہے, بڑا نوٹس ہے. اور جنرل امجد شعیب سے انہوں نے کہا کہ آپ نے جو ہے وہ میری ساکھ مجروح کرنے کی کوشش کی ہے اور مجھ پہ بے بنیاد اور جھوٹے الزام لگائے ہیں, تو اس کو جو ہے اب آپ اس پہ معافی مانگیں یا 75 کروڑ ادا کریں. بڑی خبر ایک اور ہے, اور وہ دعویٰ کیا ہے مبشر لقمان نے. مبشر لقمان کا کہنا ہے کہ عمران خان صاحب کو ایک کمک کا انتظار ہے, ایک مدد کا انتظار ہے, اور وہ مدد ان کو مل رہی ہے. بہت سے تقریباً انہوں نے بلکہ فگر دیا کہ 5000 جنگجو جو ہے وہ افغانستان کے راستے پاکستان میں آئے ہیں, اور یہ وہ لوگ ہیں جن کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ وہ پہنچ جائیں تو پھر انہیں تحریک انصاف جو ہے اسلام آباد کے لانگ مارچ میں شامل کر سکے, جس کے بعد یہ لانگ مارچ جو ہے اس کے مقاصد حاصل کیے جائیں گے, یعنی وہ خون خرابہ کشتہ ہوں. تو یہ افغانیوں کو یا اس طرح کے لوگوں کو لانگ مارچ میں شامل کرنے کی جو پلاننگ ہے یہ انہوں نے ریویل کیا مبشر لقمان صاحب نے, اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا لانگ مارچ اسی وجہ سے انہوں نے اپنی رفتار کم کر لی ہے تاکہ لوگ پہنچ جائیں اور پھر وہ اپنے جو ارادے ہیں ان کو عملی جامہ پہنایا جا سکے. اعظم سواتی صاحب نے بھی کل پریس کانفرنس کی اور انہوں نے ایک اور انکشاف کیا کہ ان کو جب گرفتار کیا گیا تھا اور ان کو جب تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا تو ان کی ایک فلم بھی بنائی گئی تھی, اور یہ الزام انہوں نے کل ایک پریس کانفرنس میں عائد کیا, اور انہوں نے کہا جی کہ میری ویڈیو بنائی گئی میرے گھر کی تلاشی کے دوران اور مجھے لے جایا گیا جب مجھے لے کے گئے, اور اب یہ معاملہ چونکہ چیف جسٹس نے یہ اعظم سواتی کیس ٹیک اپ کر لیا ہے اور یہ کیس انہوں نے کھول دیا, تو انہوں نے کہا جی کہ وہ سی سی ٹی وی کیمرے جو ہیں وہ بھی عدالت اپنی تحویل میں لے, اور اس سے یہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم ان کے گھر میں نہیں گھسے تھے. جو ایف آئی اے کا موقف تھا, جو پریس کانفرنس ایف آئی اے نے کی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ ہم اعظم سواتی کے گھر میں نہیں گھسے تھے, ہم نے باہر گیٹ کے باہر ہی ان کا ویٹ کیا تھا رات کے وقت میں, اور پھر ان کے گھر کے پیچھے جو جگہ تھی جہاں یہ چھپے ہوئے تھے گدا ڈال کے کسی گندے نالے میں, وہاں سے گرفتار کیا تھا. لیکن انہوں نے کہا جی کہ میرے گھر میں سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہیں, ان کو ان سے ریکور کرایا جائے, اور تاکہ یہ معلوم ہو سکے میرے گھر میں کتنے لوگ آئے تھے, اور میرے آدھے کیس کی شہادت وہ سی سی ٹی وی ہے, کیمرے ہیں جو کہ یہ اٹھا کے لے گئے. اور انہوں نے جو ہے مطلب اعظم سواتی کیس میں ایک بات تو یقینی ہے نا کہ اگر ان کو اس قسم کا ان کے اوپر تشدد کیا گیا جس کا وہ دعویٰ کرتے ہیں تو پھر اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. ویسے تو یہ دعوے کبھی بھی سچ ثابت نہیں ہوتے, اور ان کا وہ دعویٰ اس سے پہلے تھا کہ مجھے مارا گیا اور میرے جسم پر تشدد کے نشانات مٹا دیے گئے. تو ابھی تک سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی کہ تشدد کے نشانات وہ کوئی 10-12 گھنٹے میں ہی مٹا دے. تو اب انہوں نے ایک اور دعویٰ کیا ہے ایک ایسی چیز کا کہ سی سی ٹی وی کیمرے جو ہے یا سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے وہ ساری کی ساری ایف آئی اے لے گئی ہے اور وہ ان سے ریکور کی جائے. بہرحال ان کا الزام ہے اور اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. اب آ جاتے ہیں خان صاحب کا جو لانگ مارچ شارٹ مارچ وہ کہاں پہنچا اور کہاں نہیں. گجرانوالہ میں کل انہوں نے بڑا ایک کوشش کی کہ ایک پاور شو کرے, تو اب تک ان کا جو یعنی سفر تھا اس میں یہ کامیاب جلسہ تھا. تعداد کے حوالے سے اگر پہلے 5000 لوگ تھے تو اب 10,000 لوگ سمجھ لے اس میں شامل تھے, تو تعداد پہلے سے بڑی ہے. اب یہ تعداد ان کے ساتھ اسلام آباد جائے گی یا نہیں جائے گی مجھے نہیں پتا, لیکن انہوں نے کل یہ اعلان کیا کہ میں اسلام آباد جب پہنچوں گا تو پھر وہاں پہنچ کے تمام پاکستان کو کال دوں گا اور پاکستان بھر سے لوگ وہاں اکٹھے ہوں گے. دوسری بات انہوں نے کی کہ جب میں اسلام آباد پہنچوں گا تو اسلام آباد پولیس جو ہے وہ اتنے لوگوں کو دیکھ کر وہ احکامات ماننے سے انکار کر دے گی, وہ ہمارے ساتھ مل جائے گی. یعنی دوسرے لفظوں میں کہ پولیس بغاوت کر دے گی اور عمران خان کے ساتھ ملے گی اور رانا صلی اللہ کے احکامات نہیں مانے گی. تو یہ ان کا دعویٰ ہے, اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیونکہ اب انہوں نے پہنچنا 8-10 نومبر کے بعد ہی ہے. اس دوران میرا خیال ہے یہ عین اس ٹائم پہنچنا چاہتے ہیں جب
وہ آرمی چیف کی تقرری کی سمری بھی جو ہے وہ موو ہو رہی ہوگی۔ الیکشن کے حوالے سے تحریک انصاف کھل کر یہ بات کر چکی ہے کہ الیکشن انہیں معلوم ہے کہ اگلے 1-2 مہینے میں نہیں ہو سکتے، لیکن وہ یہ فیس سیونگ جو پی ٹی آئی مانگ رہی ہے، پی ٹی آئی یہ مانگ رہی ہے کہ الیکشن جو آپ اگست میں اور اگست سے آگے 3 مہینے کا جو پیریڈ ہے، کیونکہ اگست میں حکومت ختم ہونی ہے 2023 میں، اور اس سے آگے الیکشن میں 3 مہینے کا پروسیس سٹارٹ ہو جاتا ہے، تو وہ چاہ رہے کہ اگست سے کوئی 2-4 مہینے پیچھے اگر حکومت مان جاتی ہے، مثلا جون میں، جولائی میں یا اپریل میں، پروبیبلی یہ مارچ اپریل کی بات کر رہے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں اگر جون کا بھی اگر شامل کر لیں بجٹ پیش کرنے کے بعد، یا کہ حکومت بجٹ پیش کر لے تو بجٹ پیش کرنے کے فوری بعد حکومت ڈیزالو کر دی جائے گی، تو بھی وہ کہتے ہیں جی ہم اس پہ ایگری ہیں۔ احسن اقبال صاحب نے بھی کہا کہ ہم مذاکرات اگر علوی صاحب کرانے کو تیار ہیں تو ہم بھی تیار ہیں، تو حکومت تو مذاکرات پہ تیار ہے، لیکن جو ان کی ہارڈ کور قیادت ہے وہ تیار نہیں ہے۔ پی ڈی ایم کی جو مین قیادت ہے، یعنی جو مولانا فضل الرحمان ہے، نواز شریف ہے، مریم نواز ہے، یہ انہوں نے صاف منع کر دیا کہ نہ ان سے کوئی مذاکرات ہوں گے، نہ ان کو فیس سیونگ دی جائے گی، نہ ان کی کوئی بات سنی جائے گی، بالکل نہیں۔ جبکہ حکومت میں ابھی بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ اس بات کے اوپر شاید وہ کہیں نہ کہ ایگری ہے کہ مذاکرات کرنے چاہیے، مذاکرات کر کے انہیں انگیج کرنا چاہیے۔ اسی وجہ سے حکومت نے ایک مذاکراتی کمیٹی بھی بنائی تھی، جس کو بعد میں پھر اسی تنازع کی وجہ سے کہ نہیں اس سے غلط اثر جائے گا، وہ کمیٹی بھی کہیں ٹائٹ فش ہو گئی۔ تو اب خان صاحب کے پاس یعنی ایک ٹرینگل ہے، عمران خان، فوج اور حکومت، یہ تین ایک ٹرائکا ہے جو اس میں پھنسا ہوا ہے۔ سپریم کورٹ ابھی اس میں سے وہ فیصلہ کن کردار ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، نہ وہ کردار ادا کر رہی ہے، اور یہ معاملہ اب ان تینوں کے بیچ پھنس گیا ہے، اور جو کرنا ہے انہوں نے کرنا ہے۔ جو سپریم کورٹ کے اینڈ پہ گیم ہے، وہ سپریم کورٹ کے اینڈ پہ گیم ہے کہ جب تک وہ نواز شریف والا معاملہ سارٹ آؤٹ نہیں کرتی، تو میرا خیال ہے سپریم کورٹ اس پوزیشن میں نہیں آئے گی کہ وہ کوئی فیصلہ کن کردار ادا کر سکے۔ آخری خبر سائفر آڈیو لیک کی ہے، اس میں ایف آئی اے نے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو نوٹس جاری کر دیے، اور انہیں کل 12 بجے ایف آئی اے کے دفتر یعنی 3 نومبر کو ایف آئی اے میں پیش ہونے کی ہدایت کی گئی ہے، اور یہ سائفر کی تحقیقات ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ فارن فنڈنگ کیس میں بھی عمران خان کو ایک نوٹس جاری کیا گیا ہے، اور انہیں 7 نومبر کو طلب کیا گیا ہے۔ تحریک انصاف کے رہنما اسد عمر کو بھی آج بلایا گیا ہے، 12 بجے وہ جاتے ہیں کہ نہیں جاتے۔ تو ایک طرف یہ قانونی معاملات اور دیگر معاملات جو پھنسے ہوئے ہیں یہ بھی ساتھ ساتھ ہی چل رہے ہیں، نوٹسز ہو رہے ہیں، تو فیصلہ جو ہے وہ اس ٹرائکر نے کرنا ہے، اور اس میں ابھی تک جو ہے نا معاملات یعنی کوئی بھی نہ حکومت اس وقت فیصلہ کن پوزیشن میں نظر آتی ہے، نہ فوج اپنے آرمی چیف کا تقرر کرانے میں کوئی فیصلہ کن پوزیشن لیتی ہوئی نظر آتی ہے ابھی، یعنی اس میں بھی وقت ہے، اور نہ عمران خان صاحب کسی ایسے مقام پر پہنچے جہاں یہ کہا جائے کہ وہ معاملات میں یا تو ناکام ہو چکے ہیں یا کامیاب ہو چکے ہیں۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں۔ اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔